بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمل کے مسائل کے سلسلہ میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تقسیم تارکہ حمل ظاہر ہونے تک ملتوی کر دیا جائے، اور اگر ورثہ انتظار نہیں کرتے وضع حمل تک اور ابھی وضع حمل کو دیر ہے، تو اس صورت میں حمل کے لیے اس کا ممکنہ حصہ موقوف رکھ کر باقی ورثہ میں تقسیم ترکہ کر دیا جائے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ حمل مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے۔ جب دونوں احتمال ہیں تو مسئلہ کی تخریج دو تقدیروں پر کی جائے۔ ایک تقدیر پر حمل کو مذکر قرار دے کر ورثہ میں تقسیم ترکہ کیا جائے، اور دوسری تقدیر پر حمل کو مؤنث قرار دے کر تمام ورثہ میں اس کے مطابق تقسیم ترکہ کیا جائے۔ اس کے بعد مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جب حمل کو مذکر ایک صورت میں اور دوسری صورت میں مؤنث فرض کر کے مسئلہ کی تخریج کی، تو اب دونوں مسئلوں کی نسبت دیکھی جائے۔ اگر دونوں مسئلوں کا عدد متوافقین ہوں کسی جز میں، ان میں نسبت توافق کی ہو، تو ان میں سے کسی ایک مسئلے کے وفق کو دوسرے مسئلہ کے کل میں ضرب دی جائے۔ اور اگر دونوں مسئلوں کے عدد میں نسبت تباین کی ہو، تو اس صورت میں دونوں مسئلوں میں سے کسی ایک کے کل عدد کو دوسرے مسئلہ کے کل عدد میں ضرب دی جائے، تو جو حاصل ضرب ہوگا وہ ان مسئلوں کی تصحیح ہوگی۔ اور اس کے بعد مسئلہ انوثت میں ہر وارث کو جو حصہ ملا، اس حصے کو ذکورت کے مسئلہ کے وفق میں توافق کی صورت میں اور مسئلہ ذکورت کے کل میں تباین کی صورت میں ضرب دیں۔ جو حاصل ضرب ہوگا مسئلہ انوثت کے ہر فریق اور ہر فرد کا حصہ نکل آئے گا۔ اور اسی طرح مسئلہ ذکورت میں ہر وارث کو جو حصہ ملا، اس حصے کو ضرب دیں مسئلہ انوثت کے وفق کے ساتھ اگر توافق کی نسبت ہے، اور مسئلہ انوثت کے کل کے ساتھ تباین کی صورت میں ضرب دیں، تو جو حاصل ضرب ہوگا ہر فریق کا حصہ ہوگا۔ جس طرح کے خنثی کے مسئلہ میں تخریج بیان ہوئی، وہی طریقہ یہاں پر بھی اختیار کیا جائے۔ پھر اس کے بعد ضرب کے دونوں حاصلوں میں غور کریں کہ ورثہ کو حمل کو مذکر قرار دینے کی صورت میں، اور نمبر دو حمل کو مؤنث قرار دینے کی صورت میں، یہ جو دو صورتیں ہیں، ان میں سے کس صورت میں ورثہ کو کم ملتا ہے اور کس صورت میں زیادہ ملتا ہے۔ تو جس صورت میں حمل کو مذکر قرار دیں یا مؤنث قرار دیں،
इन दोनों में से जिस सूरत में वरसा को कम हिस्सा मिलता है वो उनको दे दिया जाए, और जिस सूरत में ज्यादा मिलता है तो वो जितने हिस्से ज्यादा मिलते हैं उनको मौकूफ रखा जाएगा हमल के पैदा होने तक। हमल जब जाहिर होगा, हमल के जाहिर होने के बाद अगर वो कुल मौकूफ हिस्से का मुस्तहिक है तो फबिहा वो सारा उसी को दिया जाएगा। अगर वो बाज हिस्से का मुस्तहिक है, कुल का मुस्तहिक नहीं, तो उसमें से मौकूफ हिस्सा में से बाज हिस्सा उसको दे दिया जाए और जो बाकी होगा वो वरासा पर लौटा दिया जाएगा। और अगर हमल मुर्दा पैदा हुआ तो इस सूरत में वरासा के जो हिस्से मौकूफ रखे गए थे वो उनको वापस लौटा दिए जाएंगे। वरासा के जो जो हिस्से मौकूफ रखे गए थे वो उनको वापस लौटा दिए जाएंगे। इसकी मिसाल ये है कि एक बंदा फौत हुआ और उसके वरासा में उसकी एक बेटी है और माँ बाप हैं और हामिला बीवी और हमल। अब मसला, हमल को मुज़क्कर फर्ज करें एक सूरत, दूसरी सूरत हमल को यहाँ मुअन्नस करार दें दूसरी सूरत। तो हमल अगर मुज़क्कर है इस तकदीर पर मसला की तखरीज 24 से होगी, और अगर हमल मुअन्नस फर्ज करें इस तकदीर पर मसला की तखरीज 27 से होगी। यानी मसला की तखरीज इब्तिदान 24 से, फिर इसमें 24 से 27 की तरफ ऑल किया जाएगा। तो 24 और 27 हमल मुअन्नस होने की सूरत में तखरीज और मसला की तस्हीह 27 से होगी। हमल को मुज़क्कर करार देने की सूरत में मसला की तखरीज और तस्हीह 24 से होगी। तो 24 और 27 में गौर करें तो इनमें तवाफुक बिस्सुलुस है। 3 का अदद 24 को भी काटता है, 3 का अदद 27 को भी काटता है। 24 को 3 का अदद 8 मरतबा, 27 को 9 मरतबा। तो 27 का वफ़्क 9, 24 का वफ़्क 8। अब 24 को 27 के वफ़्क 9 में या 27 को 24 के वफ़्क 8 में ज़रब दें तो हासिल ज़रब 216 होगा। तो 216 मसला की तस्हीह होगा। हमल को मुज़क्कर फर्ज करार देने की सूरत में बीवी को 216 में से 27 हिस्से मिलेंगे जब हमल को मुज़क्कर करार दें, और माँ बाप में से हर एक को 36 हिस्से 216 में से मिलेंगे। और इसके बाद हमल को अगर मुअन्नस करार दें तो इस तकदीर पर मैयत की बीवी को 216 में से 24 मिलेंगे, और माँ बाप में से हर एक को हमल के मुअन्नस होने की सूरत में 32 हिस्से मिलेंगे। लिहाजा इस सूरत में बीवी को 24 हिस्से दें और 3 हिस्से उसके मौकूफ रखें, और माँ बाप में से हर एक के हिस्से जो हैं 32 दे दिए जाएं और 4 हिस्से उनके मौकूफ रखे जाएं, और बेटी को 13 हिस्से दिए जाएं, क्योंकि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक 4 बेटों का हिस्सा
حمل کے لیے موقوف رکھا جائے گا، اور جب 4 بیٹے ہوں گے تو بیٹی کا حصہ، چونکہ بیٹے کے حصے کا اگنا ہے، لہذا بیٹی کا حصہ ایک حصہ مکمل اور ایک حصے کے 4 تسو ہوں گے، یعنی ایک حصے کے 9 حصے بنائیں، ان 9 حصوں میں سے 4 حصے بیٹی کے ہوں گے۔ اب جب 24 میں سے بیٹی کو ایک حصہ مکمل اور ایک حصے کے 9 تسوں میں سے 4 تسوں ملیں گے، ان کو یعنی ایک صحیح 4/9 کو ضرب دیں گے 9 سے، تو حاصل ضرب 13 ہوا، تو 216 میں سے بیٹی کے 13 حصے ہوئے، وہ بیٹی کو ملیں گے، اور باقی سارا ترکہ موقوف رکھا جائے گا، جو کہ 216 میں سے 115 حصے ہیں 4 بیٹوں کے لیے موقوف۔ مصنف فرماتے ہیں اگر عورت حاملہ نے ایک بیٹی یا ایک سے زائد بیٹیاں جنم دی تو تمام موقوف حصہ بیٹیوں کے درمیان زندہ بیٹی اور پیدا ہونے والی بیٹیوں کے درمیان تقسیم ہوگا برابر برابر۔ اب اس صورت میں جو 13 حصے بیٹی کو دیے تھے وہ بھی ان میں ضم کر کے ان میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور اگر حاملہ عورت نے بیٹا جنم دیا ایک یا ایک سے زائد، تو اس صورت میں بیوی اور ماں باپ کو ان کا وہ حصہ دے دیا جائے گا جو ان کا موقوف رکھا تھا حمل کی خاطر۔ جب ان کو حصہ مابقیت دے دیا تو جو باقی مال بچے گا اس کے ساتھ بیٹی کے 13 حصے ضم کر دیے جائیں گے، اور اب اولاد کے درمیان وہ مال تقسیم کر دیا جائے گا۔ اگلا مسئلہ یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر عورت نے بچہ جنم دیا مردہ، زندہ نہیں تھا، تو اب اس صورت میں فوت شدہ مورث کی بیوی کو اور اس کے ماں باپ کو وہ تمام حصے واپس لوٹا دیے جائیں گے جو ان کے حمل کے لیے موقوف رکھے گئے تھے، اور بیٹی چونکہ اب ایک ہے اس کو کل ترکے کا آدھا دیا جائے گا، اور وہ باقی 13 پہلے لے چکی ہے، مزید 95 حصے لے گی، اور 95 اور 13 108، تو 216 حصوں کا آدھا 108 ہے، وہ بیٹی کو ملے گا۔ اور اس کے بعد 216 میں سے 9 حصے جو باقی بچے وہ باپ کو دیں گے، کیونکہ باپ اسبہ ہے تو وہ بطور اسبہ باقی ماندہ مال لے گا۔ یہاں پر حمل کے مسائل جو مصنف کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے تھے سراجی میں وہ مکمل ہو گئے۔